अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसमें बहुत ज़्यादा पाकीज़ा बहुत बाबरकत तारीफ। ये तारीफ उसी तरह मुबारक जिस तरह हमारा रब पसंद फरमाता है और वो राज़ी होता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सॉलिहात। तमाम शुक्र तमाम तारीफ़ अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए है कि जिसके फजलो इनाम से तमाम नेक काम अंजाम पाते हैं। सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। रमज़ानुल मुबारक का ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला की तौफीक से आज हम 17वां पारा मुख्तसर खुलासा मज़ामीन कुरान में पढ़ने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब का यहाँ बैठना जमा होना कबूल फरमाए और हमारी इस मजलिस की सारी दुआओं को सारी हाजात को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं। 17वां पारा कुरान मजीद के 17वें पारे में दो सूरतें शामिल हैं। पहली सूरह अंबिया जिसके 7 रुकू हैं और दूसरी सूरह हज जो 10 रुकुओं पर मुश्तमिल है। सूरत शुरू हो रही है इसमें सूरत अंबिया। फरमाया इक़्तरबा इक़्तरबा लिन्नासी इक़्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ पहुंचा है जबकि वो अभी तक गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। हिसाब का वक्त करीब हो और इंसान गफलत में हो, किस कदर ये खतरनाक बात है कि इमेजिन कीजिए कि ये कैसी बात है कि कयामत करीब खड़ी हो और इंसान लापरवाह हो। अल्लाह अकबर। मक्की सूरत है, मक्की दौर से हम गुजर रहे हैं। सूरह अंबिया उन्वान है अंबिया कराम का जिक्र खैर। फरमा इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ पहुंचा है जबकि वो अभी तक गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक का पैगाम पहुंचाने में
پورا اپنا جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ نبھا رہے ہیں، لیکن منہ موڑنے والے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ قیامت آنے والی ہے یا قیامت آ رہی ہے، انہیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں غفلت میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت آنے والی، کہ قیامت بھی آئے گی۔ رکن نمبر 1 کا عنوان ہے قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے، غور تو کرو۔ ہم سب سے کہا جا رہا ہے، قرآن مجید ہم سب سے مخاطب ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ پاک کا کلام ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر اترا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر پوری انسانیت کو پیغام دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ انسان بھی مخاطب ہے اس میں، ہم مخاطب ہیں اس میں۔ دیکھیے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتے ہیں، اور ہمیں جو ہے اپنی رحمت کی اور اپنی بخشش کی جو خوشخبریاں ہیں وہ عطا کرتے ہیں۔ فرمائے پہلے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت یعنی قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن وہ اس کی تیاری سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کو بھی ہم ساتھ ساتھ چیک کرتے چلے جائیں گے کہ کہیں ہم قیامت سے غافل تو نہیں، کہیں ہم غفلت میں تو نہیں پڑے ہوئے۔ خاص طور سے یہ بات کن کے لیے کہی جا رہی؟ خاص طور سے مشرکین مکہ کا ذکر ہوا کہ وہ قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بے بنیاد اعتراضات کر رہے ہیں، بے بنیاد اعتراضات کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی قوموں نے یہ روش اختیار کی تھی، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے جو ہے بس ایسے ہی سمجھا ہوا تھا، اور ان کی بات کو کوئی دھیان نہیں دیتا تھا، اور ان کی تکفیر اور تضلیل اور تکذیب تو جاری ہی تھی۔ بس لا الہ الا اللہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہنے کو، وہ بھی مسلمان ہی تھے۔ مسلمانوں میں ایک ایسا رسول جو ان کی ڈائریکشن درست کرنے کے لیے بھیجا گیا، وہ مسلمان جو خانہ کعبہ کو سنبھالتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، پتہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کی حج پر، ان کے آنے پر، حج کے موسم میں ان کے یہاں آنے پر ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ڈائریکشن درست کرنے کے لیے، جن کا عقیدہ درست کرنے کے لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیے کہ انہوں نے جو دوسری دوسری بزرگ ہستیاں بنا رکھی ہیں انہیں چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ کی طرف آ جائیں تو باقی سب ٹھیک ہے، اور آخرت پر یقین رکھیں کہ وہ آنے والی ہے۔ لیکن نہیں، کہ مشرکین مکہ کا ذکر ہوا اس ذکر میں، یہاں جو آئی ہے بات کہ قیامت قریب آ چکی، کہ وہ قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بے بنیاد اعتراضات کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی قوموں نے یہ روش اختیار کی تھی، سب پڑھ کے آ چکے ہیں نا پیچھے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، کیا حال ہوا تھا ان کا، کس طرح سے برباد کر دی گئی جب انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی تکفیر، تکذیب اور تضلیل کی۔ تو اب تو آخری رسول آ چکے ہیں۔ فرمائے ان سے پہلے بھی قوموں نے یہ روش اختیار کی تھی، اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں؟ کیا یہ لوگ ان سب علاقوں سے گزرتے نہیں؟ تجارتی قافلے ان کے وہاں سب سے گزرتے ہیں، ان تمام علاقوں سے گزرتے ہیں جن کا ان کو معلوم ہے کہ یہاں عذاب آ چکا ہے۔ اس رکوع میں خاص بات یہ بیان کی گئی ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، آیت نمبر 10 ہے انبیاء کی۔ ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی، ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ دیں کہ دیکھو تمہاری ہی باتیں ہیں، تمہاری ہی اصلاح ہے، تمہاری ہی فکر ہے، تمہاری ہی کامیابی کی اس میں جو ہے باتیں ہیں، کیا تم غور کرتے ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کتاب سے فیض یاب ہو جاؤ، ہدایت حاصل کرو، بعمل بن جاؤ، اور اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تم سے یہی چاہتا ہے نا۔ اور پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم اور اپنی رحمت اور اپنی رحیمی اور غفور الرحیمی رکھی ہوئی ہے کہ تمہیں وہ بخشے گا، تمہاری سچی توبہ پر تمہیں وہ اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ یہ خوشخبریاں ہیں یا نہیں ہیں؟
انسان ہی مخاطب ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ بڑا دھوکے باز انسان کو تباہ کر دے، تباہی کی طرف لے جائے. وہ بڑا دھوکے باز کون ہے؟ وہ شیطان. وہ انسان کی تباہی کے لیے ہم وقت کوشش میں ہے. دنیا کی زندگی میں جس نے اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ صحیح مضبوطی سے تھام لیا ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی صبح شام کے اذکار پڑھتا ہے، اور پھر بھی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ دعا آنے والی ہے. 18ویں پارے میں ہم پڑھیں گے سورہ المومنون میں. تو آپ جو ہے وہ پڑھتا ہے، وہ تو وہ پناہ مانگتا ہے اس سے کہ کہیں مجھے بہکا پھسلا نہ دے، مجھ سے غلطی نہ کروا دے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے پاک کلام، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے پاک کلام. قرآن مجید اس دنیا کی سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے قیمتی چیز ہے. اگر آپ سمجھے تو سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے پیاری، سب سے قیمتی چیز ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو جو رب خوبصورت ہے، اس کا کلام کتنا خوبصورت ہے. اس کو اس خوبصورتی سے دیکھیے، اس کو اس نوعیت سے دیکھیے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، ہم سے بات کرتا ہے. قرآن مجید نے 3 کردار بیان کیے ہیں. حق کا بھرپور ساتھ دینے والے، حق کی نمبر 1، حق کا بھرپور ساتھ دینے والے کون ہیں؟ یہ مومن، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے. ٹھیک ہے. دوسرے، حق کی کھلم کھلا مخالفت کرنے والے، جو جانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی پتا ہے کہ آنے والی ہے، کھلم کھلی کیا کہ ہم اس رسول کو نہیں مانیں گے. اور منافقین، جو 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 دوسرے ہیں، مطلب جو دوسرے نمبر کے، حق کی کھلم کھلا مخالفت کرنے والے، مطلب بالکل کافر، انکار، کفر کی حالت، موت کی حالت. اور تیسرے کون ہے؟ منافق، جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. پہلا مومن کا ہے، دوسرا کافر کا، اور تیسرے منافق کا. مومن زندگی ہے، اور کافر موت ہے، اور منافقانہ جو روش ہے وہ بیماری ہے. یہ شارٹ الفاظ میں آپ لوگوں کو 3 کیریکٹر آپ کو بتائے ہیں کہ مومن زندگی سے ہے مماثلت، کہ زندہ انسان، وہ زندہ ہے، اسے پتہ ہے، اسے ہوش ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے، اس کا رب کون ہے، اس کا رسول کون ہے، اس نے آخرت میں جا کر جواب دہی دینی ہے. وہ دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہے، جس نے اسے دنیا میں بھیجا ہے وہ رب، اس نے اپنی مرضی سے اسے دنیا میں بھیجا ہے. جس رب کی مرضی سے وہ دنیا میں آیا ہے، اسی رب کی مرضی سے وہ دنیا میں زندگی گزارے گا، اس بڑے دھوکے باز شیطان سے بچتے ہوئے، اور اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب اور رسول بھیجے ان کی اطاعت کرتے ہوئے. تبھی وہ کامیاب ہو جائے گا. اس نے مقصد کو پا لیا، اس نے زندگی کو پا لیا، اس نے رب کو پا لیا. اور اسے کیا چاہیے؟ جس نے رب کو پا لیا، جس نے مقصد زندگی کو پا لیا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو پا لیا، اس نے سب کچھ پا لیا، وہ زندہ ہے. اور جس نے ان سب چیزوں کا ایسے ہی انکار کر دیا کھلم کھلا، وہ موت کی حالت میں ہے، مردہ ہیں. زندہ ہوتے ہوئے بھی، چلتے پھرتے ہوئے بھی، دیکھتے ہوئے بھی، دیکھتے بھالتے ہوئے بھی، پوری کائنات میں دیکھتے ہیں، نظریں دوڑاتے ہیں، ہر نعمت استعمال کرتے ہیں، لیکن رب کو نہیں مانتے. اور تیسرے وہ ہیں جو رب کو بھی مانتے ہیں، نبیوں کو بھی مانتے ہیں، آخرت بھی آنے والی ہے، سب پتہ ہے. منافق بیمار ہیں، اپنی مرضی کے مالک، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. تو اب ہم میں سے ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے. اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں یا بیمار ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا زبردست کرائٹیریا یہاں پر دیا گیا ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، ہمارا کہاں مقام ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں. اگر بیماری تھی تو صحت کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں. مردہ تو نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو اب ہم میں سے ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے. آیا وہ حق کے لیے مال اور جان کی قربانی دے رہا ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ حق کے لیے مال اور جان کی قربانی دے رہا ہے.
کہ उस वक्त तो हुक्म यही था ना, साहब कराम जो ईमान लाए थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, उनकी उनके लिए बहुत मराहिल होते हैं, वो इतनी बड़ी नेमत जो पाते हैं ना। अब देखे ना, हम अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ पाएंगे तो हम पर अहकामात भी वैसे ही होंगे ना, कि उनको जान और माल की कुर्बानी के साथ इस्लाम में जो है अपना वो करनी पड़ी, परफॉर्मेंस देनी पड़ी, और दी उन्होंने और कामयाब हो गए। लेकिन चलें, अगर हमारे अब हम जिस दौर से गुजरे, अगर जान के नहीं तो माल की, माल हम खर्च करते हैं कि नहीं अल्लाह की राह में, फिर या वो हक का दुश्मन है। यहाँ पर एकदम से जो है झंझोड़ा गया कि आया वो, ये जो ऊपर बताएगा ना कैटेगरीज बता देंगे। अब हमें हमें झंझोड़ा जा रहा है कि आया वो हक के लिए माल और जान की कुर्बानी दे रहा है, या वो हक का दुश्मन है, या उसका किरदार मुनाफिकीन का सा है। अपने आप को चेक करने की जरूरत है। रुको नंबर 2, बातिल हक का मुकाबला नहीं कर सकता। बातिल तो है ही बातिल, उसकी कोई हैसियत वैल्यू है ही नहीं। सारी की सारी वैल्यू और हैसियत तो हक की है। जो हक पर है, जो अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाला है, वो हक पर है। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाला है, वो हक पर है। वो जिंदा है, वो बाशऊर इंसान है। वो कैसे बातिल की तरफ जा सकता है? वो कैसे वो बड़े धोखेबाज की बातों में आ सकता है? वो होशमंद इंसान है। दूसरे रुकू में आगाह किया गया कि जब भी अल्लाह ने किसी कौम के सरकशों को हलाक किया तो वो अजाब से बचने के लिए भागने लगे, लेकिन अजाब ने उन्हें घेर लिया। वो फरियादें करते रहे कि हम ही जालिम हैं, लेकिन अब एतराफ जुर्म का ना काम ना आया। जब आ ही गया फैसला, जैसे फिरौन ने कहा था कि मैं मूसा के रब पे ईमान लाया, बनी इसराइल के रब पर ईमान लाया, ये नहीं कि मैं अपने रब पर ईमान लाने में भी देखें किस कदर वो है कि मैं उसके रब पे ईमान लाया। अरे तुम ये कहो कि मैं अपने रब कायनात पे ईमान लाया, यहाँ पर भी तुम जो है ड्रामेबाजी कर रहे हो। उसके रब पे ईमान लाया। तो जब अजाब देख लेते हैं, अजाब ने उन्हें घेरे, तो वो फरियादें करते रहे कि हम ही जालिम हैं, लेकिन अब एतराफ जुर्म काम ना आया, और बिल आखिर अल्लाह ने उनको मलियामेट कर दिया। क्यों? क्योंकि जब रसूल तुम्हें पुकार पुकार कर बुला रहा था, आओ ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ आओ, मेरी इताअत करो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ ले जाऊंगा, मैं तुम्हें जहन्नम से बचा लूंगा, मैं तुम्हें आखिरत की रुसवाई से बचा लूंगा, आ जाओ मेरी बात मान लो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं हम मानते रसूल। तुम तो हमें में से उठकर अपनी बड़ाई बयान कर रहे हो, तुम बड़ा बनना चाहते हो, तुम अपना आप मनवाना चाहते हो। हम तो नहीं मानते तुम्हारी बात। ऐसी तकब्बुराना अंदाज से रसूलों की तकजीब की जाती थी, तकफीर की जाती थी, हालांकि वो तो उनका रहबर और रहनुमा था। अब आप देखें ना कि एक शख्स जो है दलदल में डूब रहा है, उसे एहसास ही नहीं वो दलदल में डूब रहा है, और उसे हाथ पकड़ कर दे रहा है कि आओ मैं तुम्हें बचा लूं, आओ मैं तुम्हें बचा लूं। वो कहे नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मैं ठीक। तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई होगा? तो ये हाल है गुज़िश्ता अक़वाम का, जो हक पर नहीं आई और फिर मलियामेट हो गई। तारीख गवाह है कि जब भी अहले हक ने पामर्दी दिखाई तो अल्लाह की ये शान जाहिर हुई, बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिली फ़यद फ़यद मग़हु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़। बल्कि हम हक को उठाकर बातिल पर दे मारते हैं, फिर वो उसका सर तोड़ देता है, और बातिल है ही मिट जाने वाला, और बातिल है ही मिट जाने वाला। अल्लाह अकबर। बातिल की जो यहाँ तारीफ की गई है कि बातिल है ही मिट जाने वाला। मैं इस अल्फाज की करेक्शन कर लूँ जरा, जो
29. چلیے. بلکہ ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں، اور پھر وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے، اور باطل ہے ہی مٹ جانے والا. یہ آیت تھی کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون. چلیے آگے چلتے ہیں. رکو نمبر 3، انسان کے امتحان کی 2 صورتیں. تیسرے رکو میں اللہ کی کئی نعمتوں اور قدرتوں کے ذکر کے بعد تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں اور قدرتوں کے ذکر کے بعد بیان کیا گیا کہ انسان کے لیے ان نعمتوں سے استفادہ عارضی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے بنائی، سب ختم ہونے والی ہیں، سب ختم ہو جائیں گی. باقی کیا رہے گا؟ باقی آخرت. یہ سب ختم ہو جائے گا. وہ ہمیشہ کی جگہ کون سی ہے؟ آخرت کی جگہ، جنت اور جہنم. مومنوں کے لیے جنت اور گناہ گاروں کے لیے جہنم. کیسے ہو جائے گی ختم؟ ان نعمتوں سے استفادہ عارضی ہے. کیسی؟ اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ٹھیک ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں، اور بالآخر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہم سب کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھے اور برے حالات آتے ہیں نا زندگی میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے لیے ان نعمتوں سے استفادہ عارضی ہے. اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. دنیا میں اللہ اسے ان نعمتوں کے ذریعے آزما رہا ہے. کبھی نعمتیں دے کر شکر کا امتحان لیتا ہے، اور کبھی نعمتیں چھین کر صبر کے امتحان سے گزارتا ہے. تو جو صبر اور شکر ہے، یہی زندگی کے پرپس ہیں. ایک مومن بندہ کبھی ناشکری نہیں کرتا، اور ایک مومن بندہ کبھی بے صبری نہیں کرتا. وہ دونوں کو خیر سمجھ کر لیتا ہے، اور پھر توکل علی اللہ پر رہتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ ہمیں شکر اور صبر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دیکھیں، شکر میں بہت بہت سکون ہے. آپ دیکھیں، آپ نعمتیں گننا شروع کر دیں. آپ کو جو بے چینی لگی ہوئی نا، میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ کب ملے گا، وہ کب ملے گا، تو اس کو آپ سائڈ پہ رکھ کر آپ یہ دیکھیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہوئی ہے. آپ اپنی باڈی پر دیکھیں کہ کتنی جسمانی نعمتیں صحیح سلامت ہیں. پھر اپنے روم کو دیکھیں کہ کتنی نعمتیں آپ کے کمرے میں ہیں. پھر آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کتنی نعمتیں ہیں. پھر آپ نے کچن میں جا کر دیکھیں، اور ہر چیز کو دیکھیں کہ کتنی نعمتیں بھری ہیں. کیا آپ گن سکتے ہیں؟ آپ گننا شروع کر دیں. آپ الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہوئے تھک جائیں گے. نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اتنی نعمتیں ہیں آپ کے پاس. اور جس نعمت کو آپ نے جو نہیں مل رہی، اس کو جو شیطان نے سر پر بٹھا رکھا ہے کہ یہی نہیں ہے، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں ہے، تو اس کو آپ سائڈ پہ کریں، شکر کریں. شیطان بھاگ جائے گا. شیطان نے، آپ کو معلوم ہے، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کیا کہا تھا؟ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے دعویٰ کیا تھا کہ میں جو ہے تیری مخلوق کو ناشکرہ بنا کر رکھ دوں گا. ناشکری کیا ہے؟ ناشکری چیز آپ کو پتہ ہے؟ ناشکری کتنی بڑی، اگر ناشکری انسان کرنے لگ جائے تو بہت بڑے خطرے میں ہے، بہت بڑی بری کھائی میں جا سکتا ہے. ناشکرا انسان، ناشکری سب سے پہلے انسان میں ڈالتا ہے شیطان. انسان اگر اس راستے کو پکڑ لیتا ہے ناشکری کو، پھر وہ مایوسی کی طرف لے جاتا ہے. پھر وہ مایوسی کی طرف لے جاتا ہے. پھر مایوسی سے پھر وہ اس کو، انسان کو بے چینی، ڈپریشن، انزائٹی میں لے جاتا ہے. اور وہ اس کو، انسان کو تباہ اور برباد کرنے پر تل جاتا ہے. انسان کو دیکھتا ہے، پھر وہ مذاق اڑاتا ہے، دیکھو پاگل بنا دیا میں نے اس کو، باولا بنا دیا.
ایسے کر کے رکھ دیتا ہے اس کا حال. کیا حال ہوتا ہے آپ دیکھیں, اینزائٹی اور ڈپریشن کے جو ہوتے ہیں لوگ, وہ کس طرح سے نیند کی ٹیبلٹس لے کر سوئے رہتے ہیں, بیچارے پڑے رہتے ہیں. ہوش میں آتے تو تھوڑی دیر ان کو ذرا ہوش رہتا ہے, ذرا ادھر ادھر اگر دھیان لگا لے تو, ورنہ پھر وہی پرانی یادیں آ کر انہیں پھر وہ تباہی میں چلی جاتی ہیں. کیا حال ہوتا ہے ان کا. تو اس لیے ناشکری بہت بڑی خطرناک چیز ہے. شیطان کا بہت اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسے لے جاتا ہے انسان کو برباد کر دیتا ہے. شکر گزاری کی طرف رہی, یہ نعمت ہے, سکون ہے, اور صبر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں شکر اور صبر کی توفیق عطا فرمائے, آمین. مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے تھے, لیکن عنقریب اس مذاق اڑانے کا بھیانک انجام ظاہر ہو کر رہے گا. کیا وہ بھول گئے ہیں گزشتہ اقوام کے حالات, کیسے وہ برباد ہو گئیں جب نبیوں کا مذاق اڑاتی تھی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خاتم النبیین ہیں, رحمت للعالمین ہیں, خاتم النبیین ہیں, ان کا جو تم مذاق اڑاتے ہو تو پھر تم اپنا بھیانک انجام بھی دیکھ لو گے. مجھے یہ بات بڑی تکلیف دہ لگتی ہے کہ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے. کتنے بد نصیب تھے وہ, کتنے بد نصیب تھے وہ. رکن نمبر 4, رائی کے دانے کے برابر عمل کا بھی حساب ہوگا. رائی کے دانے کے برابر عمل کا بھی حساب ہوگا. چوتھے رکو میں خبردار کیا گیا کہ اللہ روز قیامت عدل کی میزان قائم فرمائے گا. اللہ عادل ہے, ذرہ برابر بھی یہاں رائی کا دانہ آیا ہے, وہ چھوٹا سا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی. اگر کسی فرد نے رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل کیا ہے تو وہ بھی لا کر تولا جائے گا, حساب بالکل صحیح ہوگا. یہ تولنے کی بات کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو کیوں بار بار کہتا ہے ناپ تول میں کمی مت کرنا؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو کیسے اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے نا. قوم شعیب ناپ تول میں کمی کرتی تھی نا, راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار مچاتی تھی, تو اس قوم کو کیسا زبردست زلزلے سے ہلاک کیا. تو اللہ تعالیٰ خود اس چیز کا خیال رکھتا ہے حساب میں, کہ حساب بالکل صحیح ہوگا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. پھر اس رکوع سے انبیاء کرام کے ذکر حسین کا آغاز ہوتا ہے, اور بہت ہی خوبصورت دعاؤں کا سلسلہ اس صورت میں موجود ہے, جو ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ سیکھیں گے, کیونکہ قرآنی دعاؤں کا خزانہ ہے اس میں. جو لوگ پریشان ہوتے ہیں, وظیفے پوچھتے ہیں کہ کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجئے, کچھ کوئی معاملات حل ہو جائیں, آسان ہو جائیں, تو سب سے زیادہ مشکلات تو انبیاء پر آئی تھی نا, اور جو انبیاء نے دعائیں مانگی تھی وہ ان کے لیے بہت زبردست تھی, آسانی کے لیے تھی. اس لیے وہ دعائیں جو انبیاء نے مانگی تھیں اپنی مشکلات میں, وہ دعائیں سب سے زیادہ اچھی اور سب سے پیاری اور سب سے قیمتی دعائیں ہیں. ٹھیک ہے, ذکر خیر شروع ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں ہم یہاں پر کہ سب سے پہلے کن کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو علیہ السلام کو ایسی کتاب دی گئی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی روشنی اور نصیحت تھی. بہت ہی خوبصورت پیاری کتاب, آسمانی کتاب تورات. اس سے وہ متقی ہدایت حاصل کرتے تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے. مطلب اب ظاہر ہے قرآن مجید کی آیات اتر رہی ہیں, اس میں اس کی تعریف آ رہی ہے, اور جس قوم پر اتری تھی اس کی ناشکریوں کی بات بھی ہو رہی ہے. کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ایسی کتاب دی گئی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی اور روشنی اور نصیحت تھی. اس سے وہ متقی ہدایت حاصل کرتے تھے جو اللہ سے ڈرتے اور روز قیامت اس کے سامنے حاضری کے احساس سے لرزہ و ترسا رہتے تھے. ہمارے لیے کیا اس میں سبق ہے؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے. اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے, ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہمیں بھی قیامت کے دن حاضری کا احساس ہے, اور ان پر لرزہ طاری رہتا تھا. اللہ تعالیٰ ہر قوم کے نیک لوگوں کی بہت تعریف فرماتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہود میں گزرے ہوئے نیک لوگوں کی بہت بہت پیاری تعریف, بہت پیارے الفاظ میں تعریف کی ہے. عیسائی میں بھی جو نیک گزرے ان کی بھی بہت پیاری تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے. اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی تعریف فرماتا ہے جس نے دنیا میں آنے کا پرپس سمجھ لیا, جس نے انبیاء کی بات مانی, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. کہ فرمایا اس سے وہ متقی ہدایت حاصل کرتے تھے جو اللہ سے ڈرتے اور روز قیامت اس کے سامنے حاضری کے احساس سے لرزہ و ترسا رہتے تھے.
اب اللہ نے قرآن کی صورت میں بڑا مبارک ذکر نازل کیا ہے تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں، کیونکہ سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے۔ رکو نمبر 5، بت پرستوں پر اتمام حجت۔ پانچویں رکو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بت پرستوں پر حجت پوری کرنے کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں سے سخت نفرت کرتے تھے، اور اپنے والد سے بھی انہوں نے جو ہے بات کی تھی، جب ہم اوپر پڑھ کر آئے ہیں کہ آپ بتوں کی مطلب ان کو کیوں مانتے، تو انہوں نے کہا کہ تم میرے گھر سے، اس شہر سے ہی نکل جاؤ۔ چھوڑنا پڑا اپنے آبائی علاقہ، اپنے والدین کو، چلے گئے اللہ کی خاطر۔ اللہ کی خاطر قربانی دیتے رہے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی محبت میں شدید تھے۔ مشرکین مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام تو بتوں بزرگوں کی سے نفرت کرتے تھے، بتوں بزرگوں کی پرستش سے نفرت کرتے تھے، اور یہ لوگ بتوں کی بزرگوں کی پرستش کرتے تھے، بزرگوں کو بہت آگے رکھتے تھے، سامنے رکھتے تھے مشرکین مکہ، اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو دین ابراہیم پر ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بت پرستوں پر حجت پوری کرنے کا ذکر ہے۔ انہوں نے بت خانے میں داخل ہو کر چھوٹے بتوں کو ایک تیشے سے توڑا، ٹھیک ہے۔ جب شہر والے سب چلے گئے، شہر کے اطراف میں ایک میلہ سا تھا، کوئی ایونٹ تھا، وہاں پر سب چلے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں جا رہا، بہانہ کیا، نہیں گئے۔ جب سب چلے گئے تو وہاں چلے گئے صنم خانے میں، جہاں بت ہوتے ہیں، وہاں جا کر انہوں نے سب سے چھوٹے جو بتوں کو ایک تیشے سے توڑا، اور وہ تیشا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا، یعنی کہ سارے بت توڑ دیے چھوٹے والے، اور جو سب سے بڑا تھا اس کے کاندھے پر وہ تیشا جس سے توڑے تھے وہ لٹکا دیا۔ مشرکین نے واپس آئے تو جب انہوں نے اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھا تو وہ ایک دم سے چیخ اٹھے، کہ مشرکین نے پوچھا کہ ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بڑے بت نے کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے لاجیکلی جواب دیا کہ دیکھوں تو صحیح ذرا کیا کہتے ہیں یہ اپنے بتوں کے بارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیونکہ انہیں لایا گیا، کیونکہ وہ نہیں گئے تھے، ان کے بتوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ ابراہیم کا ہی کام ہے، ابراہیم کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارا بڑا ہے نا، اس سے پوچھو کہ بڑے بت نے کیا ہوگا، جا کر ٹوٹے ہوئے بتوں سے پوچھ لو۔ کیسی زبردست تھی نا یہ بات، ہلا دینے والی، یعنی کہ سمجھدار کے لیے تو اشارے کافی، کہ یہ تو بالکل کچھ بول ہی نہیں سکتے، اور یہ بتوں کا، یہ ہمارے خداؤں کتنے کمزور ہیں جنہیں بڑی بے دردی سے توڑ دیا گیا، تو یہ ان کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ کتنی بڑی زبردست انہوں نے تدبیر کی تھی، لیکن جب قومیں نہ سمجھنا چاہیں تو پھر وہ اسی دلدل میں چلی جاتی ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ بڑے بت نے کیا ہوگا، یہ بڑے بت نے توڑے ہوں گے، جا کر ٹوٹے ہوئے بتوں سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، تم تو جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ فرمایا کہ افسوس ہے تم پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر، تم ایسے معبودوں کی پوجا کر رہے ہو جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ تمہیں کیا نفع یا نقصان پہنچائیں گے۔ مشرکین پر حجت پوری ہوئی، مشرکین مکہ پر حجت پوری ہوئی، جو کہتے ہیں نا ہم تو یہ دین ابراہیمی پر ہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ان بزرگوں بتوں سے نفرت کرتے تھے، اور تم نے تو ان کو ہی بنا رکھا ہے سب کچھ، تو تمہیں کیا نفع نقصان پہنچا۔ مشرکین پر حجت پوری ہوئی اور حق واضح ہو گیا، لیکن آبا پرستی قبولیت حق کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ آبا پرستی کیا؟ آبا و اجداد کا دین۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں جلا کر بھسم کرنے کی سازش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلائی گئی بھائی، جو وقت کا بادشاہ تھا نمرود، بہت بڑے بہت بڑی ایک شخص کو جلانا ہے، اور اتنا بڑا میدان آگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، لیکن ہر شے میں تاثیر اللہ ہی کی اذن سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا نارکونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے نا، یعنی کہ ایسی ٹھنڈی کہ ٹھنڈ بھی نہ لگے میرے بندے کو، اور آگ کی تپش بھی نہ رہے۔ ایسی خوبصورت، ایسا پیارا، ایسے پیارے بندے کے لیے ایسی پیاری نشانی رہتی دنیا تک قائم فرما دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لیکن ایمان نہ لانے والوں کے لیے بڑی ہی جو ہے نا وہی تھے کہ وہ کتنے بڑے بد نصیب تھے جو ایمان نہیں لائے۔
فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، بہت ہی پیارا حکم تھا، جو آگ پھر سلامتی والی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں جلا کر بسم کرنے کی سازش کی، لیکن ہر شے میں تاثیر اللہ ہی کی اذن سے ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ آگ کے شعلے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلستان بن گئے اور سازش کرنے والے رسوا ہوئے۔ پھر بھی ایسے ڈھیٹ تھے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ انہیں سب صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ سچا رسول ہے، یہ واقعی حق پر ہے، اسے آگ نے نہیں جلایا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا دین چھوڑنے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بھئی آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی، وہاں سے نکلے نا، غم ملا نا، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ کر صبر کے ساتھ نکل گئے، اللہ کی اطاعت کی، فلسطین کی طرف آ گئے۔ پھر اللہ نے انہیں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب جیسی صالح اولاد عطا کی، اور ان پر ایمان لانے والے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا۔ لوط علیہ السلام ان کے چچا زاد بھائی کہا جاتا ہے کہ وہ تھے، اور دونوں ایک وقت میں رسول تھے، ٹھیک ہے، نبی تھے، رسول جو ہے۔ جی اچھا، رکن نمبر 6، انبیاء کرام پر اللہ کی عنایات۔ چھٹے رکو میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام اور پر اللہ تعالیٰ کی عنایات کا بیان ہے۔ پھر پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب پر عنایات کی، ان سب کو ان بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ کیا کہ یہ میرے بہت ہی پیارے اور نیک بندے تھے۔ کون تھے؟ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور بنایا ہم نے سب کو، اور ہم نے صالح بنایا تھا سب کو۔ چلیے، یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے جو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ، جب نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں بہت زیادہ تنگ کیا، پریشان کیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کہ اور نوح کو بھی انہیں رحمت میں داخل کیا، جبکہ ان سب سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی۔ من کرب العظیم کا لفظ آیا ہے یہاں پر، فاستجبنا له فنجیناہ اہلہ من الکرب العظیم، کہ شدید تکلیف میں تھے، وہ شدید اذیت میں تھے، اس سے انہیں نجات دی۔ نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام میں، حضرت داؤد علیہ السلام والد تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے، بیٹے تھے، دونوں ایک وقت میں رسول تھے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام نے جب انہوں نے پکارا اللہ تعالیٰ کو، کہ یہ ذکر بہت پیارا ہے، یہ میں مس نہیں کرنا چاہتی، مختصر میں بھی فرمائے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور یہی نعمت ہم نے ایوب کو بھی دی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، مجھے بیماری لگ گئی ہے، مجھے مرض لاحق ہو گیا ہے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں دیکھی کتنے خوبصورت الفاظ عطا کیے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور جو بیماری انہیں لگ گئی تھی اسے دور کر دیا، اور انہیں ہم نے صرف اس کے اہل و عیال ہی نہ دیے جو انہیں چھوڑ گئے تھے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، اور یہ ہماری طرف سے خاص رحمت تھی، اور اس میں بھی عبادت گزاروں کے لیے ایک سبق تھا۔ صبر تھا نا حضرت ایوب علیہ السلام کا، ایسا زبردست صبر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے انعام و اکرام سے نوازا۔
پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، ان کا ذکر آیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام، ان سب کے لے کہا کہ سب صالحین میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص عنایات عطا کی۔ اور پھر یونس علیہ السلام کا ذکر آیا کہ یونس علیہ السلام کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس مشکل سے گزرے تھے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے یونس کو بھی ہم نے اپنی رحمت سے داخل کیا، اپنی رحمت میں داخل کیا کہ جب وہ غصے سے بھرے ہوئے بستی چھوڑ کر چلے گئے، چلا گیا، یعنی کہ بستی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ انہیں یہ گمان تھا کہ ہم ان پر گرفت نہ کر سکیں گے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور وہ اپنی قوم کی تکفیر اور تکذیب کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر اللہ کے حکم سے پہلے ہی قوم کو چھوڑ کر چل نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ انہیں گمان تھا کہ ہم ان پر گرفت نہ کر سکیں گے۔ پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ہی قصوروار تھا۔ تو یہ ان کا اقرار تھا جو یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اللہ کی اجازت آنے سے قبل ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت اختیار کر لی تھی۔ اللہ نے انہیں ایک آزمائش سے گزارا، ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ انہوں نے فریاد کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک، یہاں پر وقف کریں، پھر کہیں انی کنت من الظالمین۔ تو یہ پھر جو ہے دعا کا پورا جو زبردست جو اس کی ایک وہ بنتی ہے نا روح، وہ زبردست بن جاتی ہے، کیونکہ اس کو یہاں پر وقف کر کے جب آپ آتے ہیں، یعنی کہ اس کی ایک جو تسبیحاں پڑھنے اور جو ختم آیت الکریمہ کروانے کی جو ہمارے معاشرے میں بیماریاں ہیں بدعت کی، وہ جو ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، گٹھلی پر گٹھلی پڑی جا رہی ہے۔ تو ایسے نہیں ہوتا، ایسے روح سے خالی ہی ذکر ہے، آپ لاکھوں بار پڑھ لیں خالی ہے، یہ روح سے خالی۔ کیسے آئے گا روحانی کیفیت؟ آپ صرف 3 دفعہ پڑھ لیں، آپ میں وہ کیفیت آ جائے گی۔ اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک، نہیں کوئی الہ مگر تو ہی پاک ہے، سبحانک تو ہی پاک ہے۔ پھر آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، بے شک میں ہی ظالم۔ تو یوں آتی روحانی کیفیت۔ اور پھر جس چیز سے بھی پناہ مانگے آپ یہ دعا، یہ اتنی قیمتی دعا ہے، یہ اسماء اعظم کہلاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء اعظم ہے جس کے پڑھنے کی وجہ سے یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، انہیں اذیت سے نجات ملی تھی۔ تو یہ وہ دعا ہے جو انسان کو بڑی سے بڑی تکلیف، مصیبت، پریشانی سے نکال سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں پتہ ہے کیا کہا تھا؟ جب اللہ کے رسول نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں، دیکھیں کتنا خوبصورت، آپ اس سورت کو پڑھیے گا ترجمے سے، کیونکہ یہاں تو وہ آیات نہیں لکھی ہوئی نا۔ فرمایا فاستجبنا لہ، تو اس نے قبول کر لی، تو ہم نے قبول کر لی اس سے، اس کی جو فریاد تھی ہم نے قبول کر لی۔ فاستجبنا لہ ونجیناہ، اور ہم نے نجات دی اس کو۔ کس چیز سے نجات دی؟ کس چیز سے نجات دی؟ من الغم، غم سے نجات دی۔ غم کی حالت میں تھے نا وہ، اپنے غموں کو چیک کریں، کون کون کس کس غم میں ہے، کون کون کس پریشانی میں ہے، کون کون کس اندھیرے میں ہے، کون کون کس ڈپریشن میں ہے، کون کون کس انزائٹی میں ہے، کون کون کس شدت کی تکلیف میں ہے۔ سب کا علاج ہے، پڑھیں تو صحیح، مگر اس کی روحانی کیفیت رکھ کر پڑھیں بھائی۔ ایسے نہ کریں جیسے میں نے بتا دی آپ کو مثال، بدعتی طریقے سے نہ پڑھیں، ختم پہ ختم نہ کروائیں، ایسے ختموں کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بدعت ہے، اللہ کے رسول نے کوئی ایسے ختم نہیں کروائے۔ فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، تب ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ جب اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے نا قرآن مجید میں، تب ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا جب انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ مدد مانگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عام لوگ بھی ان الفاظ کے ساتھ اپنی تکلیفوں، پریشانیوں، قرب کی حالت میں، مشکل کی حالت میں پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ صرف 3 مرتبہ بھی پڑھیں گے تو اللہ قبول کر لے گا، مگر اس کو اس کی روحانی کیفیت سے پڑھیں۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تب ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور انہیں اس غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان رکھنے والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نجات دیتے ہیں، ہم دیا کرتے ہیں نجات۔ کوئی ہمیں پکارے تو صحیح اس طریقے سے، کوئی پکارے تو صحیح اس طریقے سے، اس کو روحانی کیفیت کے ساتھ، اس کو اس کے مقام پر رکھ کر کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ نے ان کی فریاد سن لی، اور مچھلی نے اللہ کے حکم سے انہیں خشکی پر اگل دیا۔ پھر آ جائے حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ہم سورۃ مریم میں بڑا زبردست ذکر پڑھ کر آئے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی، ان کی بانج بیوی کو درست کر دیا، اور انہیں یحییٰ جیسا پاکیزہ بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا کو بھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا، اور بہترین وارث تو تو ہی ہے، بہترین وارث تو تو ہی ہے۔ کتنے خوبصورت الفاظ تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ ان کے بھی ہم نے دعا قبول کی، یعنی زکریا کے، اور انہوں نے یحییٰ عطا کیا، اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ سب لوگ بھلائی کے کاموں کی طرف لپکتے تھے، اور ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے، اور یہ سب ہمارے آگے جھکنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنے پیارے الفاظ میں تعریف کی ہے نا، ہم، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ بانج بیوی، بانج عورت کو درست کر دینا، یہ آیات سنبھال لیں۔ آیت نمبر ہے 90، 90، اور یہاں پر 89 اور 90، 89 اور 90، 89 اور 90 آیت نمبر پڑھیں، یہ پڑھیں جو ہماری بہنیں بانج ہیں یا جن کے لیے یہ مسئلہ ہے وہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کا باج پن درست کر دیا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے شفا اور رحمت مومنین کے لیے، تو اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا کی دعا اللہ نے قبول کی، ان کی بانج بیوی کو درست کر دیا، انہیں یحییٰ جیسا پاکیزہ بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور دونوں کو رہتی دنیا تک نشانی بنا دیا۔ بے شک یہ انبیاء علیہم السلام اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور نیکیوں میں سبقت لے جاتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اسی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہر مشکل میں رب کو پکارنا، ہر مشکل میں، دیکھیں رسولوں نے ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، ہر بیماری میں، یہاں ہر طرح کی آ گئی تکلیف، اولاد نہیں تو اللہ کو پکارا، مشکل میں پھنس گئے مچھلی کے پیٹ میں تو اللہ کو پکارا، اور جو ہے پھر آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ بیماری ہے، ایوب علیہ السلام بھی بیماری کا بھی علاج بتا دیا کہ بیماری کے لیے کیا پڑھنا ہے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر۔ یہ الفاظ بیماری کے لیے شفا کے باعث ہیں، تو ہمیں پڑھنے چاہیے۔ رکو نمبر، آخری رکو آ چکا ہے۔ آخری رکو جس طرح سے شروع میں مکی صورت ہے، مکی دور کا ذکر کیا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح آخر میں بھی وہی ساری چیز، تاکہ جو ہے ایک پوری کی پوری حجت تمام ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ 7ویں رکو میں خوشخبری دی گئی کہ اخلاص کے ساتھ کی گئی ہر نیکی لکھی جا رہی ہے۔ نیکی کے پیچھے اخلاص ہے تو وہ زبردست ہے، قابل قبول ہے۔ اگر اس کے پیچھے اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ نیکی قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا اخلاص کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت کے اخلاص پر ہے۔ اخلاص کس کے لیے ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کر رہی ہوں، میں راشن بانٹ رہی ہوں تاکہ لوگ میری واہ واہ کریں، نہیں، غلط ہے، سب ضائع ہو جائے گا، سارا مال بھی ضائع، ساری نیکی بھی ضائع، ایسی کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ دعا کریں، اللہ کے حضور بیٹھیں، توبہ استغفار کریں، یا اللہ یہ کام کرنے جا رہی ہوں، یہ نیکی کا کام کرنے جا رہی ہوں، تیری رضا کی خاطر کر رہی ہوں، تو قبول کر لے۔
रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की ताबीर करते हुए की थी कि या अल्लाह तू कबूल कर ले हमसे इस नेकी को, हमारे हमसे दरगुजर फरमा ले, अगर कोई हमसे तेरा घर बनाने में कोई गलती हो गई तो। इतने बड़े रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम रोते जाते हैं, दुआएं करते जाते हैं, तामीर करते जाते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह तू हमसे कबूल कर ले, कबूल कर ले हमसे, और तू सुनने वाला है, जानने वाला है। वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, और तू हम पर मेहरबानी फरमा। वतुब अलैना इन्नका, बेशक तू ही, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, तू ही बहुत ज्यादा मेहरबानी फरमाने वाला है, तौबा कबूल फरमाने। कि अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मैं ये काम कर रही हूँ आपकी रजा की खातिर, आप कबूल कर लीजिए, आपकी नेकी महफूज हो जाएगी। कोई भी नेकी का काम करे, अल्लाह के हुजूर इरादा करें अल्फाज के साथ, या अल्लाह तेरी रजा की खातिर, बस इतने से लफ्ज आप मुंह से निकाल दें, रब को जो है पुकार कर, या अल्लाह तेरी रजा की खातिर, ये नेकी तेरी रजा की खातिर। बस अब शहरी में उठना है, बहुत सारी बहुएं हैं, एक घर में 2 से 3 बहुएं भी हो सकती हैं। एक उठ रही है, रोजाना बना रही है, उसे एहसास भी है कि मैं ही बना रही हूँ। आप नियत कर लें अल्लाह तेरी रजा की खातिर, जितने भी लोग आपके हाथ से खाए हुए खाने के साथ रोजा रखते हैं, उन सब के रोजों का सवाब आपको मिल रहा है। कितनी बड़ी सआदत की बात है ना। तो ये सारी चीजें नेकी में सबकत कीजिए, मत घबराइए, मत घबराइए, अल्लाह तो देख रहा है ना। तो इसलिए सबकत करते चले जाइए, नेकी करते चले जाइए, इफ्तारी में हाथ बटाइए, कुजूर पकड़ाइए रोजेदारों के हाथों में, ये सआदत हासिल कीजिए। 7वें रुकू में खुशखबरी दी गई कि इखलास के साथ की गई हर नेकी लिखी जा रही है, और इखलास ही सबसे बड़ी नेमत है, इखलास ही सबसे बड़ी कुवत है, इखलास के बगैर कुछ भी नहीं है। इखलास को पल्ले बांध लें, इखलास के बगैर कोई नेकी जो है कबूल नहीं। और आज से पहले जितनी भी नेकियां की हैं, अगर उनके पीछे इखलास नेकी नहीं कर सके और वो नेकी का काम था, तो आप अल्लाह के हुजूर बैठ जाएं, दुआएं करें कि या अल्लाह मैं फुला फुला वक्त ये नेकियां की थी, मुझे याद नहीं कि मैंने अपने इखलास को चेक किया था या नहीं, मुझे याद नहीं कि मैंने नियत आपकी खातिर की थी कि नहीं, अगर मैं भूल गई हूँ या इलाही मुझे माफ़ फरमा दीजिए, मेरी वो सारी नेकियां अपने लिए कबूल कर लीजिए, वो मैंने खालिस आप ही की रजा की खातिर की थी, आप मेरी नियत को अब कबूल कर लीजिए। मैं अगर गफलत में थी और अगर सही नियत नहीं कर सकी थी, तो मेरी गफलत से दरगुजर फरमाइए, मुझे माफ़ फरमा दीजिए, और मेरी सारी नियतों को अपनी खातिर कबूल फरमा लीजिए, और मेरी नेकी को सलामती दीजिए। अल्लाह से बातें क्या करें ना, अल्लाह ताला से लाडियां क्या करें। अल्लाह ताला से लाडियां करने में अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। जैसे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कर रहे थे ना कल, अल्लाह ताला से लाडियां कर रहे थे ना, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूलों से ही हम सीखते हैं ना। कुरान मजीद है ही इतनी प्यारी किताब। अच्छा, फिर इखलास की बात होगी, और उसका भरपूर सिला दिया जाएगा, जो नेकी इखलास के साथ की जाएगी तो उसका अल्लाह ताला हर भरपूर सिला देगा। मुशरिकीन को धमकी दी गई कि जहन्नुम में तुम्हारे साथ तुम्हारे माबूद भी चलेंगे। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया ना कि जहन्नुम में इंसान और पत्थर जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। तो पत्थर कौन होंगे? ये इनके हाथों से बनाए हुए नहीं, कि हाथों के बनाए हुए जो बुजुर्ग बुत थे वो जलेंगे, ठीक है। जैसे अब पीर अब्दुल कादिर जिलानी का भी बुत बना दिया गया है कि नहीं ये शिर्क नहीं है। नहीं नहीं, इसे शिर्क थोड़ी कहते हैं। अच्छा, शिर्क नहीं कहते। अल्लाह ताला तो कुरान मजीद में फरमा रहा है कि इनके साथ इनके बुत भी चलेंगे। तो अल्लाह ताला तो सच फरमाता है, अल्लाह ताला तो झूठ नहीं कहता, अल्लाह ताला तो सच्चा है, अल्लाह ताला तो सच्चा है, अल्लाह ताला तो हक बयान करता है। झूठे कौन है? मुशरिक। झूठा कौन है? शैतान। मुशरिकीन को धमकी दी गई कि जहन्नुम में तुम्हारे साथ तुम्हारे माबूद भी जलेंगे, ये जो तुम्हारे बनाए हुए हाथों के हैं ना, वहां तुम्हारी चीखो फरियाद किसी काम ना आएगी। इसके बरअक्स नेक लोग हर घबराहट से महफूज अपनी पसंदीदा नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। आप दुनिया की घबराहट को अंदाजा कर लेना, कि दुनिया में कोई ऐसी खबर, कोई घबराहट वाली मिल जाए तो हम कितने घबरा जाते हैं, और हम चाहते हैं कि जल्दी से ये घबराहट वाली चीज खत्म हो जाए और हम अमन में आ जाएं। और वहां जन्नत में तो घबराहट होगी ही नहीं, खौफ होगा ही नहीं, नेमतें खत्म होंगी ही नहीं, हर ख्वाहिश पूरी होगी। तो इंसान क्यों ना दुनिया में थोड़ी सी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करके, भरपूर अल्लाह ताला की थोड़ी सी नहीं, भरपूर फरमाबरदारी करके, जैसे अल्लाह चाहता है वैसे करके
اخلاص کے ساتھ، اخلاص کو سامنے رکھیں، تھوڑی بھی بہت بڑھ جائے گی، اخلاص اچھا ہونا چاہیے، تو کیوں نہ ہم ہمیشہ کی لطف اندوزیاں حاصل کر لیں، دنیا میں بھی زمین کے وارث آخرکار نیک بندے ہی بنیں گے، دنیا میں بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشخبریاں ہیں کہ اس کے برعکس نیک لوگ ہر گھبراہٹ سے محفوظ اپنی پسندیدہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، دنیا میں بھی زمین کے وارث آخرکار نیک بندے ہی بنیں گے۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ نے زبور میں لکھ دی تھی۔ اس خوشخبری کا ظہور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی کا مظہر ہوگا کہ زمین سے ظالموں کا اقتدار ختم ہو اور خدا ترس بندے زمین کے وارث بنے، اور بنیں گے، ہوں گے، یہ سب ہوگا۔ رکوع کے آخر میں، کیونکہ شروعات قیامت کی تھی نا، اقترب للناس، قریب آ گئی لوگوں کے لیے قیامت، ہم، شروع میں بھی قیامت کا ذکر تھا نا، اور یہاں پر بتا دیا گیا کہ یہ ہوگا، ظالم اقتدار ختم ہوگا، ظالم بادشاہوں کا خاتمہ ہوگا، اور خدا ترس بندے زمین کے وارث بنیں گے اور اللہ بنائے گا۔ رکوع کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے شرک کا سد باب ہے، ارشاد ہوا قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔ شرک کا سد باب ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے کہہ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ ان سے مشرکین مکہ سے اور تمام رہتی دنیا تک کے انسانوں سے، ہم سب سے، ان سے کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کیا گیا ہے، میری طرف وحی کیا گیا ہے کہ میں تمہارا، کہ تم سوری، کہ اللہ دیکھیں، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کیا گیا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی اللہ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اللہ۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن معبود نہیں، معبود صرف اللہ ہے، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں۔ ایک تو انسان جو ہے نا بہت چھوٹی سوچ کا مالک ہے نا، اور تیسرا وہ بڑا دھوکے باز جو شیطان لگا ہوا ہے ساتھ ساتھ، وہ خرابیاں ڈالنا چاہتا ہے نا، جیسے عیسائیوں، یہودیوں عیسائیوں کو خرابی ڈال کر انہوں نے شرک میں مبتلا کر دیا، اس نے ان کو، کہ تمہارے رسول جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے بھی اللہ کے رسول کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ بنا دیا۔ تو یہاں بار بار یہ اس طرح کی آیات اسی لیے نازل کی گئی، اور اللہ کے رسول مرتے دم تک یہ بات کہہ کر گئے کہ جس طرح گزشتہ اہل کتاب نے اپنے رسولوں کے ساتھ غلو کیا، ان کو خدا نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، میرے ساتھ ایسا مت کرنا، مجھے مت بڑھا دینا۔ اللہ کے رسول نصیحت کر کے گئے تھے دنیا۔ تو اب یہ بار بار آ رہا ہے، سورۃ الکہف کی آخری آیت میں بھی اسی طرح سے آیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ انسان ہے، ان پر وحی کی جاتی، اس لیے وہ وحی کی وجہ سے مستثنا ہے۔ آخری رسول خاتم النبیین رحمت للعالمین ہے، لیکن معبود نہیں۔ یہ شعور رکھنے والے انسانوں کو بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ سورہ حج، باطل تصورات کی نفی، زوردار نفی، باطل، اوپر بھی باطل کی بات ہو رہی تھی، اور یہاں پر بھی باطل تصورات کی زوردار نفی۔ باطل تصورات کون سے ہیں؟ آئے دیکھتے ہیں۔ رکن نمبر 1، اللہ کی عظیم قدرتوں کا بیان۔ پہلے رکوع میں قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہے۔ سورہ انبیاء بھی قیامت کے ذکر سے شروع ہوئی، اور سورۃ حج بھی جو اس کے ساتھ ہے، 97 پارے کی یہ جو 2 صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہے، پہلے رکوع میں۔ روز قیامت دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دیں گی۔ امیجن کریں، ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو چھوڑ دے گی، حمل والیاں اپنے حمل گرا دیں گی، لوگ دیوانے نظر آئیں گے، لوگ دیوانے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ دیوانے نہیں ہوں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ سب مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تو اس سے سب جو مرے ہوئے ہوں گے اور جو قبروں میں دفن ہوں گے، وہ سارے کے سارے مدفون لوگ
باہر آئیں گے، اور جب باہر آئیں گے تو جیسے ایک آ، دیوانے کی طرح نظر آئیں گے، کہ گہری نیند سے سو کر اٹھا انسان ایک دم سے بھاگے تو کیسا لگے گا، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور وہ اس کی آنکھیں ایسی ہوئی ہوئی ہوں گی، چندیائی ہوئی ہوں گی، اور وہ کیسے کیا حال ہوتا ہے نا. تو لوگ دیوانے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ دیوانے نہیں ہوں گے، بلکہ ان پر اللہ کا عذاب ہوگا جو بڑا شدید ہے. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی اس قدرت کے بارے میں شک کرتے ہیں، یعنی کہ دوبارہ جی اٹھائے جانے پر شک کرتے ہیں، کہ وہ ہر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. کیا وہ غور نہیں کرتے کہ اللہ نے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے نسل انسانی کی نطفے سے افزائش کی، نطفے کو جمے ہوئے خون کو بوٹی، اور پھر بوٹی کو پر نقش و نگار بنا کر انسان کی نقشہ کشی کی. یہ ساری چیزیں کون کرتا ہے؟ رحم مادر میں کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے نا. وہ اس نطفے کی بوند کے بعد یہ سارے کا سارا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے نا، کہ انسان کی نطفے سے افزائش کی، نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا پہلے، پھر جمے ہوئے خون کو بوٹی کی شکل میں بنایا، پھر بوٹی کے پر نقش و نگار بنا کر انسان کی نقشہ کشی کی. اس کے بعد انسان کو ایک صحیح سالم بچے کی صورت میں دنیا میں بھیج دیا. ہم سب کی پیدائش اسی مرحلے سے گزر کر ہوئی ہے. کیا ہم بھول گئے؟ پھر رفتہ رفتہ انسان اپنی عمر کے مختلف مراحل طے کرتے کرتے بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے. اسی طرح سے کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اس میں طرح طرح کی خوبصورت پودے اور نباتات پیدا کیے، جو اللہ دہتی دنیا ابا آدم سے لے کر اب تک بھی اور قیامت تک بھی اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے بارش برسا رہا ہے نا. مردہ زمین کو کیسے کھلکھلا دیتا ہے، کیسے پھل پھول پودے کھانے پینے کی چیزیں اگتی ہیں، کیسے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے. کتنے عرصے دراز سے مردہ زمین بار بار اللہ تعالیٰ زندہ کر کے مثال پیش کر رہا ہے کہ دیکھو اس مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرتا ہے. تم بھی مٹی میں دفن ہو جاؤ گے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ایسے ہی زندہ کرے گا. جب انسان کوئی بیج بوتا ہے تو وہ کیسے دو پتوں کی صورت میں پھوٹ کر نکلتا ہے نا. وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت لکھا ہوا ہے، 2 دن 3 دن میں وہ نکل آئے گا. لیکن جب انسان کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کا جو بیج ہے، جو اس کی ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری نوک ہے، وہ اس وقت دوبارہ بنے گی، زمین سے نکلے گی جب سور پھونکا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور وہ اس میں طرح طرح کے خوبصورت پودے اور نباتات پیدا کیے. جو اللہ جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. یقین کر لو. مشرکین مکہ یقین نہیں کرتے تھے نا. قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا. جو لوگ اللہ کی قدرت کے بارے میں جھگڑتے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب. سورۃ الحج ہے، مدنی سورت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. رکو نمبر 2، دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ. دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ کن لوگوں کے لیے؟ اللہ اکبر. دوسری رکو میں بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے رہ کر اپنی مرضی کی. فائدہ نظر آئے تو آگے بڑھ جاتے ہیں، اور قربانی دینی پڑے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایسے لوگ دنیا میں خسارے میں ہیں. ٹھیک ہے، مدنی صورت ہے، اور یہ جو روش ہے منافقانہ روش ہے، بیماری والی بات ہے. ٹھیک ہے، بیمار لوگ ایسے کرتے ہیں. اللہ کی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی کنارے کنارے رہ کر کرتے ہیں، فائدہ نظر آئے تو آگے بڑھ جاتے ہیں، اور قربانی دینی پڑے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب مال غنیمت نظر آئے تو آگے آ جاتے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ ہے، اور جب جان اور مال کی قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایسے لوگ دنیا میں خسارے میں ہیں اور آخرت میں بھی خسارے ہی میں رہیں گے. روز قیامت اللہ مخلص اہل ایمان کو جنت میں داخل فرمائے گا. اس کے برعکس کافر جہنم کے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے. ان کے لباس آگ سے تیار کیے ہوں گے، ان پر ایسا کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا جو ان کی کھالوں اور انتڑیوں کو پگھلا دے گا. اب دیکھیں یہ جو بات ہے نا عذاب کی، 17واں پارہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ بات اتنی بار آئے گی کھولتے ہوئے پانی کی کہ انسان لرس کر رہ جائے، ڈر کر رہ جائے. کہ اللہ تعالیٰ نے موٹیویٹ کرنا ہے نا.
عقیدے کی درستگی ہو رہی، پیچھے ہو چکی، اخلاص درست کروا دیا اللہ تعالیٰ نے ہے، ڈائریکشن درست کروائی ہے۔ اب جنت اور دوزخ کا فیصلہ بھی، کہ کہاں جانا ہے، جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے۔ یہ چیزیں ڈرائی گئی ہیں، ڈرائی جائیں گی، امیجن کروایا جائے گا تو ہی تو ڈرے گا نا انسان، کہ کنارے کنارے رہ کر کام نہیں چلے گا، پوری اطاعت کرنی پڑے گی اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو جو پوری اطاعت نہیں کرتے، کنارے کنارے تھے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا وہ؟ جہنم کے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے کافر۔ اس یہ کافر جو ہے جہنم کے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے، ان کے لباس آگ سے تیار کیے ہوں گے، ان پر ایسا کھولتا ہوا پانی ڈیلا جائے گا جو ان کی کھالوں اور انتڑیوں کو پگھلا دے گا، پھر ان پر لوہے کے ہتھوڑوں سے ضربیں لگائی جائیں گی۔ اللہ اکبر! ایک آگ میں جلنے کا عذاب ہی کیا کم ہوگا؟ دیکھیں نا، لیکن سزا اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے نا منتخب، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، انسان خود ایسے راستے، ایسی تکبر، ایسی ہردرمیاں، ایسی انبیاء کی جب تذلیل، تکفیر اور تکذیب کریں گے تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ یہی تو ہوگا، پھر اور کیا ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو بڑے مزے سے قتل کر دو، بڑے مزے سے ان کو دھکے دے دو، بڑے مزے سے ان کو علاقے سے نکال دو، ان کو پاگل کہو، ان کو جادوگر کہو، ان کو ساحر کہو، ان کو شاعر کہو، انہیں دیوانہ کہو، جو مرضی آئے کہتے رہو۔ ان پر ایسا کھولتا ہوا پانی ڈیلا جائے گا جو ان کی کھال اور انتڑیوں کو پگھلا دے گا، پھر ان پر لوہے کے ہتھوڑوں سے ضربیں لگائی جائیں گی، وہ جب بھی جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو ٹھوکریں مار کر اس میں دوبارہ گرا دیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائیے۔ رکن نمبر 3، حرم کی سرزمین پر مسجد کی طرح سے سب کا حق ہے۔ حرم کی سرزمین پر مسجد کی طرح سب کا حق ہے۔ تیسرے رکو میں بشارت دی گئی کہ باعمل مومنوں کے لیے ایسے باغات ہوں گے، اوپر ڈرا دیا نا، خوشخبری بھی تو دینی ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ میرے بندے خوف سے اپنے آپ کو صحیح عمل کی طرف لے آئے اور تمنا کرے جنت کی، جنت کی تمنا کرے، اس آگ سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، اور نعمتوں کی تمنا کریں میرے بندے، کیونکہ میں نے تو بنائی ہے نا، اب جس کا جی چاہے جو بھی چن لے، اللہ نے تو بنا دی جنت اور جہنم، انسان کو اختیار دے دے اپنے لیے جو چاہے چن لے، ٹھیک ہے۔ تقدیر لکھ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا پابند نہیں کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھیج کر اس کو راستہ دکھایا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کروا دی ہے، انبیاء بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں۔ اب جو چاہے اپنے آپ کو اپنے لیے فیصلہ کر لے، ٹھیک ہے، کہ اپنے آپ کو فیصلہ کر لو کہ کہاں جانا ہے۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ کیوں بتائیں گے، جہنم کو امیجن کروا کے کیوں بتائیں گے، جنت کی نعمتیں بتا کر کیوں بتا رہے ہیں؟ کیوں موٹیویٹ کر رہے ہیں نا؟ فیصلہ کر لو کہاں جانا ہے، پھر اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو، اپنے رب کا قرب حاصل کرو، اپنے رب کو منا لو۔ تیسرے رکو میں بشارت دی گئی کہ باعمل مومنوں کے لیے ایسے باغات ہو گئے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی، ان کے لباس ریشم کے اور زیب و زینت سونے کے کنگنوں اور موتیوں کی صورت میں ہوگی۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی راہ اور سرزمین حرم کی طرف آنے والوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، یعنی کہ جو مشرکین مکہ ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تڑپتے تو تھے نا خانہ کعبہ میں طواف کے لیے مسلمان، ہم دیکھیں نا، ہم یہاں بیٹھے ہیں اندو پاک میں بیٹھے ہیں، ہمیں بھی اگر کوئی خوشخبری دے کہ آپ کے لیے عمرے کا ٹکٹ تیار ہے، تو ہم کتنے خوش ہو جائیں گے کہ ہم جائیں وہاں عمرہ کریں، خوشی کی ہوگی نا کیا انتہا ہوگی۔ تو وہ لوگ بھی تڑپتے تھے، ترستے تھے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ اور سرزمین حرم کی طرف آنے والوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں یا اس سرزمین کے لیے طے شدہ آداب کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا جو اوپر بتایا ہے۔ اس سرزمین کے آداب یہ ہیں کہ اسے آمدنی کا ذریعہ نہ بنایا جائے، یہاں شرک اور قتل و غارت گری نہ کی جائے، کسی شکار کو مارا یا بھگایا نہ جائے، چند معینہ درختوں کے علاوہ دیگر درختوں کو کاٹا نہ جائے وغیرہ۔ حرم کی سرزمین پر کسی کی ملکیت نہیں،
یہ تمام مسلمانوں کے لیے بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک مسجد ہوتی ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے یہاں، کسی کو نہیں روکا جا سکتا، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے ہے یہ تمام مسلمانوں کے لیے بالکل اسی طرح جیسے ایک مسجد ہوتی ہے، مسجدوں میں مسلمان ہی جاتے ہیں نا۔ رکوع نمبر 4، حج کے مناسک اور برکات۔ چوتھے رکوع میں بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اس مسجد حرام میں صفائی اور طہارت کا اہتمام کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسجد حرام میں صفائی اور طہارت کا خاص اہتمام کریں اور اس گھر کو شرک کی نجاست سے پاک رکھیں، کہ کوئی یہاں پر کوئی بزرگ کا کوئی بت نہ بنا سکے، کیونکہ مشرکین مکہ نے اپنے بزرگوں کے بت بنا کر رکھ دیے تھے، کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کسی کی جرت نہیں تھی لوگوں کو حج کی ادائیگی کے لیے پکارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، جنگل بیابان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ پکاریے، پکار کو پہنچانا ہمارا کام، لوگوں کو حج کی ادائیگی کے لیے پکاریں، اللہ ان کی پکار کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دے گا۔ وہ لوگ اور لوگ قیامت تک بڑے ذوق و شوق سے حج کی ادائیگی کے لیے آتے رہیں گے۔ سب کو شوق ہے حج کرنے کا، سب کو وہ جگہ دیکھنے کا شوق ہے۔ یہ رسول اللہ کے رسول علیہ السلام کی پکار تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا کیا تھا کہ آپ پکاریے، ہماری ذمہ داری، ہم پہنچا دیں گے سب۔ تو سب کے دل تڑپتے ہیں نا وہاں جانے کے لیے۔ حج کی وجہ سے جذباتی ایمانی کو جلا حاصل ہوتی ہے، عبادات کا کئی گنا ثواب ملتا ہے اور کئی معاشی و معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ اللہ کے حکم سے جب انہوں نے پکارا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم پہنچا دیں گے اس آواز کو، تو اللہ تعالیٰ نے سب تک پہنچا دی نا یہ تمنا، یہ تڑپ، یہ طلب۔ ہر کوئی وہاں جانا چاہتا ہے اور عبادات کا کئی گنا ثواب ملتا ہے اور کئی معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قربانی کی عبادت، احرام اتار کر غسل کرنا اور طواف زیارت کرنا مناسک حج میں شامل ہے۔ مناسک حج میں شامل ارکان ہیں۔ حج کی عبادت کا حاصل یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے شرک، جھوٹ اور اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرے۔ اتنی بڑی عبادت جو اتنی با مشقت عبادت ہے، حج کو یہ معمولی عبادت نہیں ہے۔ جنہوں نے حج کیے انہیں معلوم ہے کہ حج کرنا اتنے آسان نہیں ہے۔ سب سے زیادہ یعنی کہ جہاد سے مماثلت دی جاتی ہے کہ جہاد ہے پورا، جہد، کوشش۔ حج عبادت کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، محنت طلب عبادت ہے۔ جب ہی کہا کہ جوانی میں کر لو، کیونکہ بڑھاپے میں نہیں ہو سکتی، کافی محنت طلب ہے۔ اور پھر حج کی عبادت کا حاصل یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے شرک، جھوٹ اور نافرمانی سے اجتناب کرے۔ یہ نہیں کہ وہاں سے حج کر کے آپ داتا دربار پہ جا کے حاضری دینے چلے گئے کہ اب ہاں جی، یعنی کہ جو ہے آپ کے وہاں سے آئے تو وہاں چلے گئے حاضری دینے، یعنی کہ اللہ کو بھی خوش اور بزرگوں کو بھی خوش، تو یہ تو چیز نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا یہ نہیں چلے گا، یا تو میرے بن جاؤ خالص، یہ بیماریاں ملاوٹیں نہیں چلیں گی، یہ شرک کی گندگی نہیں چلے گی۔ مشرکین مکہ بھی تو بزرگوں کو ہی کی تعظیم میں رہتے تھے، انہوں نے تو خانہ کعبہ اور بزرگوں کے ساتھ ہی طواف کرتے تھے، ساتھ ہی کر دیا ہوا تھا، 360 بت رکھے ہوئے تھے نا انہوں نے۔ یہاں ہمارے انڈو پاک میں کیا ہوتا ہے، حج کر کے آتے ہیں، ساتھ ہی چین ہی نہیں آتا، رات پتہ نہیں کیسے گزرتی ہوگی، اٹھتے ہی صبح دربار پر پہنچ جاتے حاضری دینے کہ آپ کی عنایت سے ہم حج کر آئے ہیں، آپ کی عنایت سے، نعوذ باللہ، اللہ کی رحمت سے حج کر کے آئے ہیں، اب وہاں سے پاک ہو کر آئے ہیں، پھر دوبارہ شرک کی گندگی غلاظت میں پڑ گئے اور سب کچھ ضائع کر دیا۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، ہمارے معاشرے میں ہیں لوگ۔
فرمایا کہ حج کی عبادت کا حاصل یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے شرک، جھوٹ اور اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرے۔ شرک کرنے والا ایسا بد نصیب ہے کہ وہ توحید کے بلند مرتبے سے گرتا ہے تو خواہش نفس اسے بہت دور کی پستی میں گرا دیتی ہے۔ یہ خواہش نفس ہی تو ہے کہ حج کر کے آئے ہیں اور پھر پہنچ گئے دربار پر، انہیں بھی کچھ کر لیں، ہے نا؟ وہاں پہنچ کر خانے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر گھر فون کیا ہوا ہے کہ میرے لیے بھی دعا کرا دینا داتا دربار پہ جا کے، یعنی کہ توفیق نہیں کہ وہاں رب کے گھر کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، اللہ قبول کرے گا، اللہ کے گھر آئے ہوئے ہیں، یہاں تو سیدھے ہو جائیں، وہاں دل نہیں لگ رہا، دل وہیں اٹکا ہوا ہے پیچھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بد نصیب ہے کہ وہ توحید کے بلند مرتبے سے گرتا ہے تو خواہش نفس اسے بہت دور کی پستی میں گرا دیتی ہے، یا پنڈت، پرویت اور دنیا دار پیروں جیسے ویشی وحشی پرندے اور اس کے مال اور وسائل کو نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ یہ وحشی پرندے ہی تو ہیں جو اس کے مال اور وسائل کو نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں، سب سے بڑھ کر تو اس کا ایمان ہی کھا جاتے ہیں۔ قربانی کا حکم، روح اور مقصد۔ پانچویں رکو میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت طے فرمائی۔ ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت طے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو سب بہت پسند، عبادتوں میں بڑی پیاری پسند ہے یہ عبادت کہ اللہ کے نام کا ذبیحہ کیا جائے، اللہ اکبر کہہ کر کوئی ذبیحہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ لیکن وہی ذبیحہ کسی شیطان، کسی بزرگ کے نام کا کٹوایا جائے کہ ہم سے یہ بلا دور ہو جائے گی، تو وہ سب سے بڑی نافرمانی اور سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرنے والی چیز ہے، کیونکہ اس سے شیطان اور شیاطین کا ٹولہ خوش ہوتا ہے نا، کہ ایک بیچارہ ایک معصوم سا ایک شخص ہے اور اس کی اولاد کوئی بیمار ہے اور اسے کسی نے راستہ دکھا دے کہ فلاں آستانے پر چلے جائیں، وہ بزرگ جو ہیں علاج کرتے ہیں اور جو ہے بچہ ٹھیک ہو جائے گا، چلے گئے، کالا بکرا لانا پڑے گا یا کالی مرغی لائیں، لے آئے بھائی، اب اس کو ذبح کرنا ہے آپ کو، اللہ کے نام سے نہیں ذبح کرنا، اس نام سے ذبح کریں گے تو آپ کی مصیبت ٹل جائے گی۔ تو وہ شیطانوں کو خوش کر دیتے ہیں شیطانوں کے نام کے ذبیحے کر کے۔ تو زمین پر جو سب سے زیادہ گھناؤنا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کا نام لے کر، کسی شیطان کا، کسی بزرگ کا یا کسی اور کا نام لے کر اس ذبیحہ کو ذبح کیا جائے، اس جانور کو ذبح کیا جائے شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے، سب سے ناپسندیدہ کا۔ اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت طے فرمائی۔ اس کی صورت یہ ہے کہ حلال جانوروں کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس پر عمل کرنا، خواہ اس کی حکمت ہماری ناقص عقل میں آئے یا نہ آئے، کرنا ہی ایسے ہے۔ قربانی کی روح تقوی ہے، حلال جانور اگر اللہ کے نام سے ذبح نہیں ہوا تو وہ بھی حلال نہیں ہے، یعنی یہ جذبہ ان کے یہاں پر جو ہے کیا ہے کہ قربانی کی روح تقوی ہے، تقوی، اور اللہ کو پسندیدہ ہے یہ عبادت، اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کے نام کا ذبیحہ، یعنی یہ جذبہ کہ انسان اپنی خواہشات اور مرغوبات نفس کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر دے۔ آگئی سمجھ میں بات؟ ایک تو ذبیحہ ہوتا ہے نا، دوسرا کیا ہے، دوسری قربانی کیا ہے؟ قربانی کا حکم، روح اور مقصد۔ قربانی کی روح تقوی ہے، یعنی یہ جذبہ کہ انسان اپنی خواہشات اور مرغوبات نفس کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر دے۔ میرا تو یہ دل چاہ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، نہیں میں نہیں کروں گی، یہ خواہش میں اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ رہی ہوں کیونکہ میرے رب کو نہیں پسند، یہ چیز میں اپنے رب کی خاطر چھوڑ رہی ہوں کیونکہ میرے رب کو نہیں پسند، یہ بھی قربانی ہے، اس کو کہتے ہیں روح تقوی۔ آگئی سمجھ میں بات؟ ایک تو جانور ذبح ہوتے ہیں نا اللہ کے نام پر، ایک وہ قربانی، ایک یہ والی قربانی جو نفس کی قربانی ہے، جو خواہشات کی قربانی ہے، یعنی یہ جذبہ کہ انسان اپنی خواہش، یعنی قربانی کی روح تقوی ہے، یعنی قربانی کی روح تقوی ہے، یعنی یہ جذبہ کہ انسان اپنی خواہشات اور مرغوبات نفس کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر دے۔ اس عبادت کا مقصد ہے اللہ کی بڑائی کو قائم کرنے کی کوشش کرنا،
जानवर ज़िबा करते हुए तो कह दिया कि अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह ही बड़ा है। लेकिन क्या वाक़ई हमारी ज़िंदगी के जुमले मामलात में अल्लाह बड़ा है? क्या है? सवाल है ना? ये कुर्बानी सबसे खूबसूरत, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है इबादत। और फिर ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी भी मोमिन ही करता है। ठीक है, क्या उसकी मर्ज़ी और उसका कानून हमारे घर, माशरे और पूरे मुल्क में नाफिज है? क्या यहाँ है अल्लाह बड़ा? अगर नहीं तो कुर्बानी की इबादत हर साल हमें इस मकसद के लिए जद्दोजहद करने का फरीज़ा याद दिलाती है। कुर्बानी के मकसद को समझें। रुकन नंबर 6, किताल फी सबीलिल्लाह की इजाज़त। छठे रुकू में शामिल आयात दौरान सफरे हिजरत नाजिल हुई। छठे रुकू में शामिल आयात जो है दौरान सफरे हिजरत नाजिल हुई। मक्की दौर में मुसलमानों को हुक्म था कि कुफार के जुल्म तशद्दुद के जवाब में हाथ नहीं उठाना है, तलवार नहीं उठानी है, ताकि उन्हें मुसलमानों को कुचलने का जवाज ना मिले। रोके हुए थे मुसलमानों ने हाथ, उनके जुल्म और सितम का शिकार होते थे, लेकिन जवाब नहीं करते थे, जवाबी कार्रवाई नहीं करते थे। इस रुकू में मुसलमानों को ऐसे जालिमों के खिलाफ जंग करने की इजाजत दी जा रही है जिन्होंने उन पर जुल्म किया और उन्हें हिजरत पर मजबूर किया। अब जंग का हुक्म आ गया। अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को नुसरत और फतह की बशारत दी जा रही है। जुल्म के खात्मे के बाद जब मुसलमानों को इक़्तिदार मिलेगा तो वो नमाज और ज़कात का निज़ाम कायम करेंगे, अच्छी इक़्तिदार को फ़रोग़ देंगे और हर बुराई को मिटा देंगे। मज़ीद इरशाद हुआ कि कुफ़ार की आंखें नहीं, दिल अंधे हैं। आंखों से तो वो देखते हैं, दिल अंधे हैं। आंखें अशिया का ज़ाहिर और दिल अशिया की हकीकत देखता है। आंखें अशिया का ज़ाहिर और दिल अशिया की हकीकत देखता है। दिल बीना भी गर खुदा से तलब, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, दिले बीना भी कर खुदा से तलब। आंख का नूर दिल का नूर नहीं। ठीक है, दिले बीना भी यानी कि दिल की निगाह तलब कर अल्लाह से, नूर बसीरत। रुकन नंबर 7, शैतान की आमेजिश अल्लाह की तरफ से इस्लाह। शैतान की आमेजिश और अल्लाह की तरफ से इस्लाह। शैतान इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है और जो अल्लाह से मदद मांगते हैं शैतान से बचने के लिए, अल्लाह ताला उन्हें जरूर बचाता है। 7वें रुकू में शैतान के पैदा करदा फितने का जिक्र है। जब भी कोई नबी अल्लाह के किसी हुक्म पर अमल दरामद के लिए मंसूबा बंदी फरमाते थे तो शैतान उनके मंसूबे में कुछ आमेजिश की कोशिश करता था। ये आमेजिश ऐसे लोगों के खबर से बातिन को जाहिर कर देती थी जिनके दिलों में टेढ़ होता, इंसानों के जरिए से होता था ना। फिर अल्लाह शैतान की शामिल करदा आमेजिश को मिटाकर अपने हुक्म की सदाकत साबित कर देता, जिससे सच्चे मोमिनों के ईमान व यकीन में इजाफा हो जाता। अल्लाह ताला की तरफ से कितनी बड़ी मदद आती थी ना। जो ईमान वाले हैं अल्लाह ताला उनकी मदद मदद फरमाता है। सूरह अनआम आयत नंबर 89 में अल्लाह ने बशारत दी कि अगर मक्का वाले कुरान की नाकदरी कर रहे हैं तो अब एक और कौम के लिए तय कर दिया गया, यानी मदीना वालों के लिए, कि वो इसकी नाकदरी नहीं करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुमान था कि ये अहले ताइफ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था ना। आपने गुमान किया कि ये अहले ताइफ वालों के लिए शायद ये खबर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ गए लेकिन उन्होंने मक्का वालों से भी ज्यादा दुश्मनी का मुजाहरा किया, क्योंकि गैब का इल्म नहीं था। इस उम्मीद से गए थे कि वो मेरी दावत कबूल कर लेंगे, जो मैं लेके जाऊंगा अल्लाह का पैगाम कबूल कर लेंगे। लेकिन उन्होंने तो बहुत बुरे तरीके से आपको शदीद जख्मी कर दिया। कितना बुरा सलूक किया था। गैब का इल्म नहीं था ना अल्लाह के रसूल को। कहाँ कहाँ ये बात जाहिर होती कि अल्लाह के रसूल को गैब का इल्म नहीं था। लेकिन कहने वाले बड़े मजे से कहते थे अल्लाह के रसूल गैब का इल्म जानते थे। नाउजुबिल्ला। अब माशा ने कहा जो ऐसे कहता है वो झूठ बोलता है। जिनके दिलों में खबासत थी उन्होंने अल्लाह की तरफ से दी गई मज़कूरा बशारत को गलत करार दिया, यानी कि ताइफ वाले। लेकिन अल्लाह ने अहले मदीना को इस्लाम कबूल करने की तौफीक देकर उनके हक में मज़कूरा बशारत सच साबित कर दी। ये जो बशारत थी, ये ताइफ वालों ने उस नाशुक्री की
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق نہیں دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کو قبول کرنے کی توفیق دے کر ان کے حق میں مذکورہ بشارت کو سچ ثابت کر دیا۔ ٹھیک ہے، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، وہاں والے لوگ بھی اگر بات مان لیتے تو وہاں والے لوگوں کو یہ شرف مل جاتا؟ نہیں مانی، ہر درمی دکھائی، اللہ کے رسول کی تکذیب بھی کی، تذلیل بھی کی، تکفیر بھی کی، اللہ کے رسول مایوس ہوئے وہاں، لیکن بد دعا نہیں کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کو یہ توفیق دی۔ 8ویں رکوع میں ہجرت کے بعد آزمائشیں آئیں گی، ابھی آزمائشیں ختم نہیں ہوئی، یہ مت سمجھ لینا کہ ہجرت کے بعد امن میں آ گئے ہو، نہیں، آزمائشیں آئیں گی۔ 8ویں رکوع میں بشارت دی گئی کہ اگر دوران سفر ہجرت کسی کو شہید کر دیا گیا یا فوت ہو گیا تو ہر صورت میں اللہ اسے بہترین ٹھکانہ اور عمدہ رزق عطا فرمائے گا۔ ہجرت کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اپنے گھر بار، اپنے بزنس، اپنے پیارے چھوڑ کر کہیں جانے کا کوئی کہے تو صحیح، آپ سوچیں اپنے اوپر رکھ کر، اپنے جو گھر سجائے سوارے میں ہیں چھوڑ کر جانا پڑے تو کیسا لگے گا؟ تو انہوں نے بڑی قربانی دی تھی، اور اس قربانی کے بعد بھی انہیں کہا جا رہا تھا کہ ابھی آزمائشیں آئیں گی، ابھی تم اپنے گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، تمہارے لیے بہت بڑا عمدہ رزق ہے جو وہ تمہارے کو دے گا ٹائٹل، اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے تمہارے لیے، یہ تو تم ہجرت کر کے جا رہے ہو، اور پھر ہجرت کے بعد جو آزمائشیں آئیں گی، پھر مال اور جان کی قربانی کی آئے گی آزمائش، کہ البتہ ہجرت کے بعد بھی امتحانات ختم نہ ہوں گے۔ کہ کوئی ہجرت کے درمیان کسی کو شہید کر دیا گیا یا فوت ہو گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ عمدہ رزق دے گا، البتہ ہجرت کے بعد بھی امتحانات ختم نہ ہوں گے، کفار کے ساتھ جنگیں ہوں گی، ان جنگوں میں کبھی فتح اور کبھی وقتی شکست ہوگی، ہاں آخری فتح اہل حق کی ہی ہوگی، خوشخبری بھی دے دی تھی ساتھ۔ رکن نمبر 9، اللہ کے احسانات، بندوں کی ناشکری، اللہ احسان پر احسان کیے جاتا ہے، بندے ناشکری پر ناشکری، جو شیطان کے ساتھی ہیں وہ تو ناشکری ہی کریں گے، اور جو اللہ کے پیارے بندے وہ کبھی بھی ناشکری نہیں کرتے، نہ چیک کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ 90 رکوع میں اللہ کے بندوں پر احسانات کا ذکر ہے، زمین میں موجود ہر شے اور سمندروں میں رواں دواں کشتیاں انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلاتا ہے، دیکھو یہ ساری کی ساری تمہارے فائدے کی ہیں، کبھی غور تو کرو اور پھر شکر بھی ادا کرو، الحمدللہ تو کہو۔ آسمان جیسی مضبوط چھت کو اللہ ہی تھامے ہوئے ہے، سبحان اللہ، تمام انسانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا اور وہی انہیں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ محرومی یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود ناشکری اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہے، ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی استعمال کرتی ہے اور جھکتی کس کے سامنے ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر اللہ ہی کی مخلوق کے آگے جھکتی ہے، اپنی حاجت روائیوں کے لیے، واسطے وسیلوں کے لیے، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے، اور اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی کہ اللہ کو چھوڑ کر اسی کی نعمتیں استعمال کر کے، اسی کے ساتھ بے وفائی کر کے، اس سے نہیں مانگنا، اس کی عبادت نہیں کرنی، یہ کتنی بڑی ناشکری۔ بعض ناشکرے تو ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی آیات سن کر مشتعل ہو جاتے ہیں اور تلاوت کرنے والوں پر دست اندازی کرنے لگتے ہیں، کرتے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، ہماری اس کلاس میں بھی وہ بیٹھی ہوئی ہیں آنٹی جن کے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا ہے، ہوتا ہے ایسا۔ اللہ کا پیغام سنانے والوں کو جو ہے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، انہیں اللہ کی آیات کا سننا جس قدر ناگوار لگ رہا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ناگوار جہنم کی آگ ہوگی جس میں ان بد نصیبوں کو جھونک دیا جائے گا۔ بتائے نا، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کو مارنے والے ہاتھوں کا انجام کیا ہوگا، اس کو پیٹنے والے ہاتھوں کا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ کہاں جائے گا بچ کر؟ دنیا میں تو دندناتا پھر رہا ہے نا جب تک زندہ ہے، مرنے کے بعد اسے پتہ چل جائے گا، مزہ آ جائے گا اس کو۔ دعوت ایمان اور دعوت عمل، آخری رکو میں 4 آیات میں دعوت ایمان اور 2 آیات میں دعوت عمل ہے۔ دعوت ایمان، ٹھیک ہے، رکو کی آخری 4 آیات میں دعوت ایمان اور 2 آیات میں دعوت عمل ہے۔ ایمان کی ذیل میں
ایمان کے ذیل میں فرمایا کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جاتا ہے وہ سب کے سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، وہ سب کے سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ شکوہ پیش کر رہا ہے کہ اتنی بڑی نافرمانی، اللہ کی اتنی نافرمانی، اتنی ناشکری، اللہ کی نافرمانی کر کے کہاں جاؤ گے؟ اور اسی صورت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ شکوہ بھی کرتے ہیں اپنے بندوں سے نا، اپنے بندوں سے شکوہ بھی کرتے ہیں۔ آ رہے ہیں وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کے ذیل میں فرمایا کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جاتا ہے، یہ ایمان کے لیے آئی ہے نا، ایمان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، وہ سب کے سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، وہ تو اس قدر لاچار ہے کہ مکھی اگر ان کے سامنے سے غذا کا کوئی ذرہ لے اڑے، جو ان کے لیے نظر و نیاز کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا لنگر اور جو چیزیں ہیں بزرگوں کے نام کی، مک جو غذا کا کوئی حصہ ذرہ لے اڑے تو اسے چھین نہیں سکتے، اسے چھین بھی نہیں سکتے۔ مکھی ان پر آ کر بیٹھ جائے، جو بزرگوں کے بت انہوں نے بنا رکھے ہیں بڑے تکبر سے کہ یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے بزرگ، ان پر مکھی آ کر بیٹھے تو مکھی اڑا نہیں سکتے، یا ان کے سامنے جو رکھا ہوا کھانا ہے اس میں سے کچھ اڑا کر لے جائے تو وہ بھی نہیں، اسے بھی نہیں چھڑا سکتے۔ انسان اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودوں سے اس لیے مانگتا ہے کہ وہ اللہ کی بے حد و حساب قدرتوں کی معرفت نہیں رکھتا۔ عمل کے حوالے سے حکم دیا گیا، یعنی کہ یہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان انسان کا کتنا کمزور ہے۔ وہ بڑا دھوکے باز انسان کو اس طرح سے ایسے ایسے راستے راہبار کر کے اس کو اللہ سے ہٹا کر اللہ کی مخلوق کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ سارے کام شیطانی ہیں، جو جو آ جاتے ہیں نا کہ ستارہ پرستش، آگ پرستش، درخت پرستش اور پتھر پرستش اور بت پرستش اور بزرگ پرستش، بزرگوں کی، یہ سب چیزیں شیطانی کھیل ہیں۔ انسان اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودوں سے اس لیے مانگتا ہے کہ وہ اللہ کی بے حد و حساب قدرتوں کی معرفت نہیں رکھتا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا، نہ شکرہ۔ ہر چیز اللہ کی استعمال ہو رہی ہے اور بے وفائی اللہ کے آگے نہیں جھکتا، اوروں کے آگے جھکتا۔ عمل کے حوالے سے حکم دیا گیا کہ نماز ادا کرو، پوری زندگی میں شوق و ذوق سے اللہ کی مکمل اطاعت کرو۔ ایمان یہ ہے کہ ایک اللہ کو مان لو، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مت جاؤ ادھر ادھر کے آستانوں پر۔ اور عمل کی بات، کہ عمل کے حوالے سے حکم دیا گیا کہ نماز ادا کرو، پوری زندگی میں ذوق و شوق سے اللہ کی مکمل اطاعت کرو اور بھلائی کے کام کرو۔ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، اتنا پیارا رب ہے، اتنی پیاری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے، اتنی اچھی تمہیں زندگی دی ہے، اتنا خوبصورت تمہیں بنایا ہے، اشرف المخلوقات کا اعزاز تمہیں دیا ہے، نعمتوں سے بھری دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، اور تم یہاں کھاتے پیتے ہو اور جو ہے اسی کی عطا کی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہو، اسی کی عطا کی ہوئی زندگی میں تم یہاں زندگی گزارتے ہو دنیا میں، اور تم اسی کی اطاعت بھی اچھی کرو، اس کی اطاعت بھی اچھی کرو، اچھی اچھی نمازیں ادا کرو، اس کو مانتے ہو، اس پر ایمان لائے ہو، خوش نصیب ہو، اس رب کو مانتے، اس رب پر ایمان لائے ہو، تو نماز ادا کرو اچھی اچھی، پوری زندگی میں ذوق و شوق سے اللہ کی مکمل اطاعت کرو اور بھلائی کے کام کرو۔ بھلائی کے کاموں سے مراد دنیا میں خدمت خلق ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ خدمت خلق سب سے بڑی بھلائی ہے۔ نماز، فرائض کے بعد اللہ پر ایمان، غیب پر اللہ پر ایمان، ہم، اور پھر فرائض جو ہیں انسانیت کی خدمت، خدمت خلق ہے، اور لوگوں کی آخرت سنوارنے اور انہیں جہنم سے بچانے کے لیے دعوت تبلیغ کی کوشش ہے۔ آگئی سمجھ میں بات؟ خدمت خلق بھی اور ان کی آخرت سنوارنے کے لیے جد و جہد کرنے والے، یہ ہے سب سے بڑی، کہ بھلائی کے کاموں سے مراد دنیا میں خدمت خلق ہے اور لوگوں کی آخرت سنوارنے اور انہیں جہنم سے بچانے کے لیے دعوت تبلیغ کی کوشش۔ آخر میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس طرح سے جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، کیونکہ مدنی صورت ہے،
صحابہ کرام ہجرت کر کر آئے ہیں اور اب جہاد کا حکم آ چکا ہے، تو اب انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاد کرو، کہ آخر میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس طرح جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا کہ اللہ نے تمہیں اس عظیم مشن کے لیے چن لیا ہے۔ روز قیامت عدالت خداوندی قائم ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہم تک اللہ کے احکامات پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اگر ہم نے بھی دین پر عمل اور دین کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا تو سرخرو ہوں گے، دوسری صورت میں اپنی بے عملی اور دوسروں کی گمراہی کا وبال ہمارے سر ہوگا۔ اللہ ہمیں اس رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ کیا الہی، آپ کا کلام پاک کلام ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور جو بھی غلطی ہے وہ ہماری ہی طرف سے ہے۔ ہماری غلطی سے درگزر فرمائیے، ہمیں معاف فرما دیجیے اور ہم سے اس نیکی کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، دعا کیجیے، بہت قیمتی گھڑیاں ہیں اس وقت اس لمحے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکت سے ہم سب کو بخش دیجیے یا الہی، ہم سب کی مغفرت فرمائیے، ہم سب کو معاف کر دیجیے، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائیے، اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی خاص رضا عطا فرما دیجیے، ہم سب کو اپنی خاص محبت عطا فرما دیجیے، ہم سب کو اپنی رحمت سے سیدھے راستے کی صحیح رہنمائی فرما دیجیے، اپنے پاک کلام کے ذریعے سے ہمیں صحیح رہنمائی، صحیح ہدایت عطا فرما دیجیے، اور ہمارے دلوں میں اس کا نور اور اس کی ہدایت عطا فرمائیے، آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہے یا جو مشکل میں ہے یا جو پریشانی میں ہے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جو مشکل میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرمائیے، اور جو تکلیفوں میں ہے یا اللہ ان کی تکلیفوں کو دور کیجیے اور عافیت عطا کیجیے۔ ہم سب کو دین دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی عافیت عطا فرمائیے، ہم سب کو دین دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی عافیت میں رکھیے، اور ہم سب کو دین دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائیے۔ ہمیں اپنی خاص رحمت عنایت فرمائیے، ہمیں اپنی خاص رحمت عنایت فرمائیے، اور ہم اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیجیے، اور ہمیں دین دنیا اور آخرت کی مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، بیماریوں سے محفوظ فرمائیے یا الہی۔ ہم آپ سے فریاد کر رہے ہیں، ہماری فریاد کو سن لیجیے، آمین ثم آمین۔ رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا الیک مخبتا اواہا منیبا۔ ربی تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا واجب دعوتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد لسانا واسلل سقيمة قلوبنا، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔